मैं अपने कमरे में आकर फूट-फूट कर रोने लगी थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो शख़्स मुझसे ऐसी बात कर सकता है। लेकिन बहरहाल जो जवाब मैंने उसे दिया था, लगा था कि अब वो अपना रवैया मुझसे बदल लेगा। लेकिन ये शायद मेरी ख़ाम ख़याली थी। अगले रोज़ जब मैं ऑफ़िस जाने लगी तो नाश्ते की टेबल पर वो बहुत चुपचाप सा था। लेकिन वो गुस्से वाली आँखों से बार-बार मुझे ही देख रहा था। नरमीन कहने लगी, आज सूरज कहाँ से निकला था? हसन, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। नरमीन की इस बात पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, बस 1 कप चाय का लिया और घूँट-घूँट भर के पी रहा था। मैंने भी तवज्जो नहीं दी, चुपचाप अपना नाश्ता किया और घर से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं बस स्टॉप पर गई तो वो अपनी बाइक लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा कि बाइक पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि मैं आपको हर बात का जवाब दे चुकी हूँ, लिहाजा मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आप जा सकते हैं। कहने लगा कि मुनीबा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है। घर पर नहीं कर सकता, प्लीज़ मोटरसाइकिल पर बैठो। मैंने कहा कि अगर आप सड़क पर तमाशा नहीं चाहते तो खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्से से मुझे देखने लगा, फिर वहाँ से चला गया। मैं तो परेशान हो चुकी थी, मसला क्या था इसके साथ, आखिर कौन सी बात करना चाहता था मुझसे। अच्छा, मैं ऑफ़िस पहुँची तो तब भी वो लैपटॉप पर गुस्से से कुछ काम कर रहा था। मुसीबत ये थी कि मेरा केबिन उसके बराबर में था। मैंने भी अपना रुख बदला और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ऑफ़िस साफ़ होते ही मैं जल्दी से बस स्टॉप पर चली गई थी। इससे पहले कि वो अपनी बाइक लाकर मेरे सामने खड़ी करता और मुझसे सबके सामने बहस शुरू कर देता, मैं उससे उलझना ही नहीं चाहती थी। इसलिए मैं फ़ौरन से बस में सवार हो गई। घर पहुंचकर मैंने अपना खाना गर्म किया और कमरे में ही अपना खाना ले गई। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब शाम की चाय बनाने के लिए किचन में गई तो वो पहले ही किचन में मौजूद था। शायद अपने लिए चाय बना रहा था। नहीं, ऐसे किचन में देखा तो वापस पलटने लगी। तो कहने लगा कि चाय। मैंने कहा, जी नहीं, बहुत शुक्रिया। कहने लगा कि मैं अपनी चाय बना चुका हूँ और किचन से बाहर ही जा रहा हूँ। तुम चाहो तो अपनी चाय ले बना सकती हो। ये कहकर इसने अपनी चाय का कप उठाया और बाहर निकल गया। मैंने अपनी चाय बनाई, लेकिन इस वक्त मुझे यूं लगा जैसे घर में मामूली सी खामोशी हो। हालांकि इस वक्त नरमीन किचन में ही मौजूद होती थी, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही थी। चाय बना और लाउंज में नहीं बैठा था। मैंने चाय बनाई और कमरे में जाने लगी तो कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा है कि नरमीन भी घर पे नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। मैंने कहा कि नरमीन कहाँ गई है? कहने लगा कि अब्बास भाई के साथ शायद शॉपिंग करने गई है। इन्हें ऑफिस से इसने जल्दी बुलाया था या फिर डॉक्टर के पास गई हो, मुझे नहीं मालूम। फिर कहने लगा कि तुमने मुझसे आधी बात की थी, पूरी बात नहीं बताई। मैंने कहा कि कौन सी बात? कहने लगा कि मैंने नरमीन से पूछा था, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है और 1 साल ही तुम उसके साथ रही हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई चांस है। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है और मैं उसी के नाम पर ज़िंदगी जीना चाह रही थी। ये तुम अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही हो मुनीबा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें खुश हूँ। कहने लगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें जीने का भी हक है, खुश रहने का भी हक है। और जो ज़िंदगी तुम जी रही हो, तुम ऐसी ज़िंदगी से खुश नहीं हो। आईने में ख़ुद को देखो। क्या खुश होने वाली लड़कियाँ ऐसी होती हैं जैसे तुम हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक यासियत उदासी के डेरे देखे हैं। मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूं, तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। पहले तो ये समझ नहीं आती थी कि तुम ऐसी क्यों हो, लेकिन अब समझ में आ गया है। देखो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो तुम पहले से शादीशुदा थी। मैं अब अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। मैंने कहा, मैं भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं अपने शौहर के अलावा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती और ना ही दूंगी, लिहाजा बेहतर है कि आप अपना रास्ता बदल लें।
میری بات سن کر کہنے لگا کہ ہار تو کبھی حسن نے بھی نہیں مانی، میں اپنے دل تمہیں بہت اونچا مقام دے چکا ہوں، اس لیے وہاں تک کسی اور لڑکی کی رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ دل میں تم ہو تو پھر زندگی میں بھی تمہیں ہی آنا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں یوں تمہاری زندگی برباد کرنے دوں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے اس کا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو سنو، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میری بات اس نے بڑے مطمئن انداز میں سنی تھی۔ کہنے لگا کہ شادی تو کرنی پڑے گی، اور جن خوشیوں کا تمہارا حق ہے وہ بھی تمہیں ملے گی۔ تو آرام سے نہیں مانو گی تو مجھے تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑے گی، بس ذرا سی زبردستی۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ نارمل انداز سے ہو جائے تو پھر یہ ضد چھوڑ دو۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری فضول قسم کی بکواس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو تم چاہتے ہو وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتیں سوچ کر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ عباس بھائی اور نرمین کی آواز آنے لگی۔ میں باہر آئی تو نرمین مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا سوچا کہ میرے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی کہ مبارک ہو، تم پھپھو بننے والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حسن کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ میں بے حد خوش تھی۔ عباس کہنے لگا کہ پھپھو تو تم بن رہی ہو، لیکن تم سے گزارش بھی ہے کہ میں نے کہا کہ کون سی؟ کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے نرمین کو بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، اگر تمہیں مشکل نہ ہو تو پھر کیا تم نرمین کو سنبھال سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ عباس بھائی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، کیوں نہیں سنبھالوں گی۔ پھر عباس بھائی کہنے لگے کہ تمہیں اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ سی ہو گئی۔ عباس بھائی میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ بے وقوف لڑکی، تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، بس میں نرمین کی باتوں سے تمہارا دل دکھاتا ہوں۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے جیسے وہ نبھا رہی تھی۔ انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب جیسے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے اور تم نے ایک انکار بھی نہیں کیا۔ نرمین کہنے لگی کہ میں اپنے گزشتہ رویے پر تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا، البتہ حسن چپ چاپ ساری باتیں سن رہا تھا، کچھ نہیں بولا۔ مجھے مجبوراً نوکری چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ کھانا میں نے ایک ہی بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن نرمین اور عباس بھائی اپنے کمرے میں کھانا کھانے لگے تھے۔ عباس بھائی نرمین کا بہت خیال رکھتے تھے اور نرمین بہت خوش تھی۔ ابھی بھی میں ان کا کھانا ان کے کمرے میں لگا کر باہر ٹیبل پر کھانے لگانے لگی۔ اپنا کھانا میں کچن میں ہی کھانے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حسن کا سامنا کروں۔ اس کا کھانا باہر لاؤنج کے ٹیبل پر لگا کر میں کچن میں آ گئی۔ وہاں رکھے چھوٹے سے گول ٹیبل کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں کھانا کھا رہی تھی کہ جب وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر وہیں کچن میں آ گیا، وہیں اپنا کھانا رکھا، میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے، اس لیے تم اگر میرا ساتھ نہیں دو گی تو مجھے تو دینا پڑے گا نا۔ میں نے کہا کوئی جواب نہیں دیا، شاید خاموشی اپنا کھانا کھانے لگی۔ کچن میں کافی گرمی تھی۔ کہنے لگا کہ تمہیں اگر کھانا ہی کھانا ہے تو کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ ارے ہم 5 باہر لاؤنج میں بھی تو بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، وہاں کم از کم پنکھا تو چلتا ہے۔ میں نے کہا باہر جا سکتا ہے تو خود کو کیوں مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ کہنے لگا کہ میں اپنے بھانجے کی ممانی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیا کروں؟ پہلے تو میں اس کی بات سمجھی نہیں، لیکن جب مجھے اس کی بات سمجھ آئی تو مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اتنی محبت باش نظروں سے مت دیکھا کرو، پہلے ہی میرا دل گھائل ہے، بیچارے پر اور ظلم مت کرو۔ میں تو اس کی بات سن کر کھانا پینا بھول گئی۔ میں نے کہا نہایت ہی فضول قسم کے انسان ہو تم۔ وہ کہنے لگا کہ جیسا ہوں تمہارا ہوں۔ اس کی ہر دھرمی پر میں نے کھانا بیچ میں ہی چھوڑ دیا
اور اٹھ کر چلی گئی۔ 9 ماہ گزر چکے تھے، نرمین کے ساتھ اسپتال میں ہی گئی تھی۔ عباس بھائی بھی وہیں تھے اور حسن بھی نرمین کو بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بہت خوش تھی۔ عباس بھائی کی تو چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ ایک ننھا منا سا بچہ پہلی بار میں نے گود میں پکڑا تھا۔ کتنی خواہش تھی کہ میری کہ ذوالفقار مجھے اپنا کوئی تحفہ ہی دے جاتا، اسی کے سہارے زندگی جی لیتی۔ بہرحال 2 دن بعد اسپتال سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ نرمین اب بھی بیڈ ریسٹ کر رہی تھی اور اپنے بھتیجے کو میں ہی سنبھال رہی تھی۔ اپنی ماں سے زیادہ اسے میری گود کی عادت ہو گئی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بچے ماں باپ کے ہی رہتے ہیں نا۔ جب نرمین کچھ بہتر ہوئی تو اپنے بیٹے کو خود سنبھالنے لگی۔ انہی دنوں حسن نے بھی نرمین سے کہا کہ وہ اسی شہر میں اپنا ایک فلیٹ لے چکا ہے اور اب وہیں رہے گا۔ یہ سن کر سب سے زیادہ شکر تو میں نے ادا کیا تھا کہ اچھا ہوا، میری اس شخص سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس خبر کے ساتھ ایک اور ایسی بات بھی کہہ جائے گا جو کہ میری زندگی برباد کر دے گی۔ وہ عباس بھائی سے کہنے لگا کہ عباس بھائی، اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر نرمین اور عباس دونوں ہی خوش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نرمین کہنے لگی کہ تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی ضرورت ہی ہے، لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ میں اس وقت ٹیبل پر کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے ہاتھ لڑکھڑائے تھے کہ کہیں وہ میرا نام ہی نہ لے لے۔ نرمین کہنے لگی کہ چلو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے آفس کی کولیگ ہوگی۔ کون ہے لڑکی؟ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا کہ بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، کھانا کھانے کے بعد۔ جب میں کمرے میں چلی گئی تو باہر لاؤنج میں ان تینوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے عباس بھائی سے میرا ہاتھ مانگا تھا، اور سب سے زیادہ اختلاف اس بات سے نرمین کو ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک بیوہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا؟ مجھے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں نظر آ رہا۔ وہ اچھی لڑکی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پسند ہے، اور زندگی بھی میں نے گزارنی ہے۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا۔ عباس بھائی تو خاموش تھے، لیکن نرمین کہنے لگی کہ میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی، تو تم منیبہ سے شادی کرو۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا اعتراض ہے، اور اعتراض ہے بھی کیوں؟ نرمین کہنے لگی کہ میں اپنے کنوارے بھائی کی شادی کیوں کسی بیوہ لڑکی سے کرنے لگی؟ یہ بات سن کر عباس بھائی غصے میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ خبردار، جو میری بہن کو بار بار ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی کہ تم دونوں بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن میری بہن کو یوں ڈیگریڈ کرنا بند کرو۔ حسن کہنے لگا کہ عباس بھائی، میں آپ سے رشتہ مانگتا ہوں، آپ نرمین کو چھوڑیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نرمین کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کو بھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، لیکن پلیز انکار مت کریں۔ لیکن نرمین کہنے لگی کہ عباس، اگر آپ نے حسن کی بات مانی تو پھر میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ بات اور زیادہ خراب ہوتی، میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کہ عباس بھائی، مجھے حسن سے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ جب مجھے شادی کرنی ہی ہوتی تو میں 2 سال ذوالفقار کے نام پر نہ بیٹھی رہتی، کب کی شادی کر چکی ہوتی۔ اس شخص سے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، میرے لیے یہاں پر کسی کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی سی چھا گئی۔ چند روز بعد مجھے آفس سے کال آئی تو باس کہنے لگے کہ اب آپ کو دوبارہ سے جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں پھر سے کشیدگی سے ہو چکی ہے، میرا آفس چلے جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہاں پر حسن ہوتا ہے۔ میں نے دوسری جگہ بھی جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا کہ جب تک وہاں جاب نہیں ملتی تب تک اسی آفس میں کام کروں گی۔ حسن وہاں تھا تو ضرور، لیکن مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور میں نے شکر کیا تھا کہ بات اس کی عقل میں شاید آ گئی ہے کہ اس کی بہن بھی ایسا نہیں چاہتی۔
مایوی ہونے دیں گی، ایک بار باس کی بیوی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور جلدی ہی آفس سے چلے گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ کچھ پروجیکٹس کے پیپرز ہیں، اسے آپ دیکھ کر سائن کر دیجیے گا، وہاں آپ کے سائن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں کر دوں گی۔ کام بہت زیادہ تھا اس لیے میں کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ کافی امپلائی جا چکے تھے اور حسن کو باس نے اپنے کمرے میں اپنی سیٹ پر بٹھا رکھا تھا۔ جب میں اس پروجیکٹ کے پیپر سائن کرنے کے لیے باس کے کمرے میں گئی، حسن کو باس کی کرسی پر ہی بیٹھا دیکھا تو مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال لیے۔ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا لیکن فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے ڈاکومنٹس چاہیے جو پروجیکٹ میں نے کیا تھا، اس پہ سائن کرنا ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس سے فائل میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے اس کے بعد جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی خواب نہیں دکھایا تھا۔ کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، پہلے تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ تم شادی شدہ تھی، پھر یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے شوہر کے انتقال ہو گیا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ تم انکار صرف نرمین کی وجہ سے کر رہی ہو، ورنہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ ایسا ہی ہے، پہلے تو میں سمجھا تھا کہ شاید تمہیں میں اچھا نہیں لگتا، لیکن اب میں سمجھ گیا، تو تم نے انکار صرف نرمین کی وجہ سے کیا ہے۔ میں اس شخص سے بحث کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جلدی سے سارے ڈاکومنٹس پر سائن کیا اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ چند روز بعد ہی حسن پھر سے گھر پر آیا۔ نرمین کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں اور تمہاری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گی جو تمہیں ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نکاح میں کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نرمین حیرت سے اسے دیکھ کہنے لگی کہ تم نے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ تمہیں تو میری شادی سے تکلیف ہی بہت ہے۔ میری زندگی میں اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہتا گزارتا، لیکن تمہیں بہت مصیبت تھی، اس لیے مجھے یہ لگا کہ تم میرے نکاح پر نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ نرمین کہنے لگی کہ مجھے بہت افسوس ہے تمہاری چھوٹی سی سوچ پر۔ اچھا بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ چھوڑو بھی یہ ناراضگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم نے نکاح کر ہی لیا ہے نا۔ کس لڑکی سے؟ مجھے بتاؤ، بھابھی کے طور پر قبول ہے؟ کہنے لگا کہ سچ میں وہ تمہیں بھابھی کے طور پر قبول ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں، مجھے منیبا کے علاوہ ہر لڑکی قبول ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی کیا تکلیف ہے تمہیں اپنی نند سے کہ تمہیں اتنی بری لگتی ہے؟ کیا کہتی ہے تمہیں؟ کہنے لگی کہ بس مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اس سے سوچ رہا ہوں کہ آج اسے اپنے ساتھ لے ہی جاؤں گا۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تم پر افسوس ہی کر سکتے تھے، لیکن حسن کے آپ کے جملے جیسے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا۔ وہ کون ہوتا تھا یہ بات کرنے والا؟ مجھے کیوں اور کس حیثیت سے لے کر جانے کی بات کر رہا تھا؟ عباس بھائی اس وقت اپنے کمرے میں تھے کہ جب حسن نے مجھے پکارنا شروع کیا، منیبا منیبا کی رٹ لگانے لگا، تو اس کی اس طرح کی بے باکی حرکت پر حیران تھی۔ اسے شرم نہیں آتی تھی جو میرا نام پکارتے ہوئے کہنے لگا، ادھر آؤ، تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ اس کے اس بلند لہجے پر میں کچن سے باہر آئی تھی۔ عباس بھائی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے، حیرت سے حسن کو دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، بہت ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا کیونکہ نکاح ہوا ہے، بیوی ہو تم میری، میرے ساتھ تو جاؤ گی نا۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے کہا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ میں کیوں جھوٹ بولوں گا، ہمارا نکاح ہوا تھا، تم نے بتایا نہیں کسی کو۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا، غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ کب نکاح کیا؟ میں نے تم سے جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ منیبا یار، جو ہونا تھا ہو چکا، یوں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کیوں کسی سے چھپاؤں گی؟ عباس بھائی حسن کے پاس آ گئے، کہنے لگا کہ بہت ہو چکا تمہارا ڈرامہ، میں جانتا ہوں میری بہن کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ کہنے لگا کہ اٹھا چکی ہے اور نرمین کی وجہ سے اٹھایا ہے، مجبور ہو کر۔ ہم نے نرمین کو کہا ابھی تک کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی عقل میں بات نہیں آ رہی تھی، مجبوراً ہمیں نکاح کرنا پڑا۔ لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو اس نے بتا دیا ہوگا۔ یہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی
لیکن میں اس سے کہتا رہا۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ بس بھی کر دو۔ اس نے جیب سے کچھ پیپرز نکالے اور عباس بھائی کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے ہی ڈاکومنٹس کے اندر رکھے ہوئے تھے، جہاں میں بے دہانی میں بنا پڑھے ہی سائن کر رہی تھی۔ شاید اس نے جان بوجھ کر مجھ سے بحث کی تھی، تو اس بحث سے تنگ آ کر میں بنا پڑھے ہی وہ ڈاکومنٹس سائن کر دوں۔ میں نے جب وہ پیپرز دیکھے تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شادی کا نکاح نامہ اس کے پاس میرے موجود تھا اور اب وہ نکاح نامہ رجسٹر بھی کروا چکا تھا۔ کہنے لگا ہو گئی تسلی، تو اب چلے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ، جھوٹے ہو تم، دھوکے باز ہو، دھوکے سے شادی کی ہے تم نے مجھ سے۔ کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ گھر چلو، سب کچھ یاد دلاتا ہوں تمہیں۔ نرمین رونے لگی کہ کہنے لگی حسن تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ مجھے ویسے ہی اس لڑکی سے اس بات کا ڈر تھا کہ یہ اپنے جال میں تمہیں پھنسا رہی ہے، اور وہی ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ ہو گیا نا، تم اپنے گھر میں خوش رہو اور ہمیں اپنے گھر میں خوش رہنے دو۔ عباس بھائی کہنے لگے کہ دیکھو جو تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، لیکن میں اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں یوں رخصت نہیں کر سکتا۔ کل اپنے چند دوستوں کے ساتھ آنا اور اچھی طرح رخصت کر کے میری بہن کو لے کر جانا۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے عباس بھائی سے بہت کہا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن وہ میری بات کا اعتبار ہی نہیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے حسن، بہت اچھا ہے، اور اب تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نرمین روئے جا رہی تھی۔ اگلے روز حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ رخصت ہو کے جا چکی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا لیکن بہت خوبصورت سا تھا۔ اس نے سجایا تھا پہلے سے۔ مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم نے میرے بھائی کی نظر میں مجھے اتنا گرا دو گے۔ تم نے میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بڑے مشکل سے میں نے باس کو منایا تھا، اس کی بھی لو میرج ہوئی تھی، اس لیے میری اس کیفیت کو اچھی طرح سے سمجھ گیا اور میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اگر تم آرام سے مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگا کہ لیکن اب تو ہو گئی نا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ کہنے لگا کہ کرنی بھی چاہیے، اور اس وقت میں تمہارا شوہر ہوں، زبردستی کا رشتہ مجھے قبول نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم پر میرا اختیار ہے اور میں اپنے سب اختیارات استعمال کروں گا۔ میں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا کہ حسن میرا ہاتھ چھوڑو، تم ایسی زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم میرے ساتھ زبردستی کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کہ میں نے کب کی؟ کہنے لگا کہ زبردستی میرے دل میں گھس گئی، میرا چین چرایا، میری نیند چرا لی، میرے خواب تک اپنے نام کر لیے، اور کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں کیا۔ میرا سب کچھ مجھ سے چھیننے کے بعد تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں، اور کوئی عاشق مزاج نہیں تھا منیبا، لیکن تم نے بنا دیا۔ تمہاری خاموشی نے مجھ پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا۔ میں نے کسی عاشق کی طرح سے نکاح والا حربہ استعمال کیا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں آج دن کی مہلت دے رہا ہوں۔ میں اپنے اور سارے ارمان اتاروں گا جو تم نے میری آنکھوں میں بسائے ہیں، ایک ایک کر کے تمہاری آنکھوں میں اتاروں گا۔ زبردستی مجھے اپنے بیڈ پر لے گیا، لائٹ بھی بجھا دی، میرے انکار پر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا، جس کی مجھے کوئی ضرورت نہ تھی۔ صبح میں نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں، بس کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ پہلی بار ذوالفقار کی یاد بڑی شدت سے آئی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو میں روک نہیں پا رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا رخ بدل لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا تھا۔ کہنے لگا کہ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بازو مجھے گلے ڈال دیے۔
مجھے خود سے جتنا پیچھے کرو گی اتنا ہی مجھے اپنے قریب پاؤ گی، اس لیے ایسی کوشش سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں رخ بدلے کھڑی رہی، کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر خود ہی پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا کہ تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں، اب 4 دن تو تمہارے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، بس ایک چپ تھی جو میں نے اپنا لی تھی، اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، خود کو پتھر کر لیا تھا، اس کے سارے کام کر دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی۔ اس کو میری چپ سے محبت تھی تو ٹھیک ہے، اب وہ ہمیشہ مجھے چپ ہی دیکھے گا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کب تک وہ میرا یہ رویہ برداشت کر سکتا ہے۔ 8 دن بعد ہی اس کا ضبط جواب دے گیا، کہنے لگا کہ تم بات کیوں نہیں کرتی؟ مجھ سے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ایک نارمل لائف کیوں نہیں جیتی ہو تم؟ میرے ساتھ میں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا، کھڑی کھانا بناتی رہی۔ اس نے بہت چاہا کہ میں جواب دوں، کبھی کبھی کہتا کہ مجھ سے لڑ ہی لیا کرو، یہ خاموشی مجھے کاٹنے لگتی ہے، پلیز مجھ سے بات کیا کرو۔ میں نے کہا کہ زبردستی کیے جانے والے رشتوں کو یہی نتیجہ ہوتا ہے اور یہ انجام ہوتا ہے، رویہ نہیں بدلوں گی تو کہنے لگا کہ تم بہت پچھتاؤ گی، لیکن مجھے اس کی کوئی بے پرواہ نہ تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، رات بھر صوفے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا اور بدلے میں صرف اور صرف محبت چاہتا تھا جو میں اسے دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی کہ زبردستی شادی کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اس نے بھی مجھ سے بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی، لیکن 1 مہینے بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے لے گیا، جو خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی میں بھی بے حد انتہا خوش تھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ میں امید سے تھی تو حسن میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، لیکن وہی ایک چپ تھی جس کا فعل میں نے انہیں توڑا نہیں تھا۔ نرمین نے اپنا رویہ بھی مجھ سے ٹھیک کر لیا تھا، میں نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ حسن بہت خوش تھا، اب میری ساری توجہ میرے بیٹے سعد کی طرف تھی، میں صرف اسی کا خیال رکھتی تھی۔ حسن پھر سے چپ چاپ ہو کر رہ گیا تھا، مجھ سے کہہ کہہ کر اس نے کہنا چھوڑ دیا تھا، خود بھی خاموش ہو کر رہ گیا تھا، حالانکہ وہ بہت باتونی قسم کا ہوتا تھا، لیکن اب مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بس کچھ دیر ساتھ سے بات کرتا پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے اس کے کمرے سے زیادہ تر کھانسی کی آواز آنے لگی تھی۔ ایک بار اس کی اس قدر شدید کھانسی کی آواز آئی کہ مجھے اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ بہت بری طرح سے کھانس رہا تھا، اب بھی سگریٹ جلا رہا تھا۔ پہلی بار اس کے ہاتھ سے سگریٹ پکڑ کر پھینکا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم تو ٹھیک ہو نا؟ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے؟ تم کیوں سگریٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ اپنے اتنی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ جانتے ہو یہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہے؟ میرے سوال پہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ یہ سوال خود سے پوچھو، جواب مل جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ جلائی، میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اگلے روز میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اسے بخار بھی رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سینے میں انفیکشن ہو گیا ہے اور پھر سگریٹ نہیں چھوڑی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر پہلی بار مجھے حسن کی فکر ہوئی تھی۔ وہ گھر آ کر سگریٹ جلانے لگا تو میں نے اس کی ڈبیاں اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دی اور کہا کہ اس کے بعد تم سگریٹ نہیں پیو گے۔ کہنے لگا کہ تمہیں اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارو، اور میں نے تم سے محبت کی، یہ میری غلطی تھی، تم سے شادی کی، یہ بھی میری غلطی تھی، تمہارے ساتھ بس ایک زندگی گزارنا چاہتا تھا، یہ بھی میری غلطی تھی، کیونکہ تم تو جینا چاہتی تھی نا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم سے کوئی کتنی محبت کرتا ہے، کیا کر سکتی ہو؟ میں اپنی زندگی اسی قید خانے میں گزار لوں جس میں کئی سالوں سے تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی خود کو سزا دے رہا ہوں۔ جب تمہیں چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ روتے ہوئے نہیں، میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا کہ ایسے مت کہو حسن، پلیز مجھے معاف کر دو۔ یوں چپ
مت رہا کرو، مجھے تمہاری چپ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں منیبا، میں نے تمہاری زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا تھا، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا دینے دو۔ میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، لیکن بس تم سگریٹ نہیں پیو گے، تم ہو تو میں ہوں۔ اور یہ سچ تھا، پتہ ہی نہیں چلا کب میں اس سے اتنی محبت کرنے لگی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کسی بھی شخص کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، اور اگر کوئی مخلص شخص اپنانا چاہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کا دستور ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے۔